अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक इबरत असर और पुरअसरार कहानी। मेरा नाम नदीम है और मैं आज अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ, जिसके कदमों में दुनिया की हर आसाइश है। रुपए की यूं रेल पेल हो रही है कि मैं समझ ही नहीं पाता ये दौलत की बरसात कहाँ से हो रही है। जिस काम में हाथ डालता हूँ कामयाबियाँ मेरे कदम चूमती हैं और लोग हसरत ज़दा होकर मेरी किस्मत पर रश्क करते हैं। मगर चंद साल पहले ऐसा ना था। चंद साल पहले मैं एक ऐसा नौजवान था जो मुफलिसी और बेरोज़गारी की वजह से बदतरीन हालात से दो चार होकर हर जगह से मायूस हो चुका था। करीब था कि मैं किसी आला सियासी शख्सियत के दफ्तर के सामने जाकर खुद सोजी कर लेता, मगर उन हालात में मुझे एक फरिश्ता नुमा इंसान मिला जिसने मुझे मायूसी की तारीकियों से निकाल कर रोशनी से मुनव्वर कर दिया। वो हस्ती मेरे लिए किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा आपको मेरी ये रुदात सुनकर होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे अनथक कोशिशों के बाद एक दफ्तर में इंतहाई कम तनख्वाह पर मुलाजमत मिली, जिससे गुजारा इंतहाई मुश्किल से होता था, मगर मैंने उसे भी गनीमत जाना और पूरी तवज्जो से अपना काम करने लगा। मुझे नहीं मालूम कि दफ्तर के मालिक को मुझसे क्या रंजिश हुई और उसने बिला वजह ही मुझे मुलाजमत से निकाल दिया। ये बात मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। मुझे आज भी वो तकलीफ़दा मंज़र याद है जब मैंने उस दफ्तर के मालिक के सामने बिलखते हुए मिन्नत समाजत की थी, और यही नहीं बल्कि अपनी अना को रोंद कर उसके आगे हाथ तक जोड़े थे। अपनी नौकरी को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया, मगर जब इंसान सफाकी और खुदगर्जी पर उतर आए तो वो शैतान को भी पीछे छोड़ जाता है। उस पर भी किसी बात का असर न हुआ और उसने मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया। उस दिन के बाद कई माह तक मैं मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटता रहा, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई। तंग आकर मेरे बूढ़े और बीमार वालिद ने बाहर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जब वो दिन भर काम करके थके हारे रात को घर लौटते तो मैं उनकी हालत देखकर शर्म से पानी पानी हो जाता और अपनी ज़िंदगी पर लानत मलामत करने लगता। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। बूढ़े माँ बाप और छोटे बहन भाइयों की परेशानी मुझे किसी भी पल चैन ना लेने देती थी। एक शाम मुझे अपना एक करीबी दोस्त मिला जिसने मुझे एक बुज़ुर्ग के मुतल्लिक बताया। उसका कहना था कि वो बुज़ुर्ग जिसके लिए भी दुआ करते हैं वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। मैं तो ज़्यादातर फ़कीरों पर यकीन नहीं रखता था, क्योंकि फ़्रॉड लोग भी ये रूप धार कर लोगों से पैसे बटोरते हैं, मगर अपने दोस्त के इसरार पर मैं उसके साथ उन बुज़ुर्ग की तरफ रवाना हो गया। वो बुज़ुर्ग आबादी से बहुत दूर एक वीरान जंगल में तशरीफ़ फरमा थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो लोगों का एक हजूम वहाँ जमा था। कितनी अजीब बात थी कि उस वीरान जगह पर भी लोग उनके फैज़ से फैज़याब होने के लिए बड़ी तादाद में आते थे। उस हजूम से गुज़रता हुआ मैं उन बुज़ुर्ग के सामने बैठ गया। उनकी उम्र तकरीबन 70-80 साल के करीब थी। मुझे उस वक्त उनकी हस्ती से जो अकीदत महसूस हो रही थी वो बयान से बाहर है, और एक एक करके फिर सारे लोग चले गए। जब वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए तो मैंने इंतहाई दुख से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। शायद मैं हूँ ही बदनसीब, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर मुझे 2 दिन तक कोई अच्छी नौकरी ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मेरी बात के इख्तिताम पर उन बुज़ुर्ग ने फ़ौरन मेरी तरफ देखा। उनकी निगाहों में मेरे लिए हमदर्दी और खफगी के मिले जुले तासुरात थे। फिर वो बोले, ख़बरदार, आइंदा कभी खुदकुशी का इरादा मत करना। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। जो तकवा और यकीन लेकर तुम मेरे पास आए हो, क्या इसी तकवे और यकीन से तुमने अल्लाह से कभी अपने लिए दुआ मांगी? बुज़ुर्ग की बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया। वो फिर बोले, हम मुसलमान अल्लाह से दुआ तो करते हैं, मगर इस अंदेशे के साथ कि ये दुआ अल्लाह जाने कबूल होगी भी कि नहीं। अगर मुकम्मल तकवा के साथ दुआ की जाए तो वो कभी भी रद्द नहीं होती। हमारे पास आई हुई मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। अगर हम अल्लाह पर तकवा और भरोसा करते हुए उस आजमाइश पर पूरे उतर जाएं तो हमारे लिए तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं।
میں نہیں کہتا کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، بلکہ میں تو خود کو بہت گنہگار سمجھتا ہوں، مگر میں تم سب لوگوں کے لیے جو بھی دعا کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ کے حضور ضرور قبول ہوگی۔ پھر ان بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی، اور کیسی انہونی بات تھی کہ اگلے ہی دن مجھے ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ میں جس قدر خوش تھا بتا نہیں سکتا۔ اسی خوشی میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ان بزرگ کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا خریدا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عقیدت سے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سرشار لہجے میں بولا، آپ کی دعا کی وجہ سے مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے، بابا جی، میں یہ کپڑوں کا جوڑا اور مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اشارے سے مجھے روکتے ہوئے بولے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے بیٹا، تمہارا خلوص اپنی جگہ، میری طرف سے یہ دونوں چیزیں کسی مستحق انسان کو دے دینا۔ میری تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ تم جب بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے ضرور یاد کر لینا اور میری بخشش کے لیے ضرور دعا کرنا۔ میں حیران کن نگاہوں سے ان بزرگ کو دیکھنے لگا۔ دوسروں کے لیے دعا مانگ کر ان کی پریشانی دور کرنے والا اللہ جانے خود کس پریشانی کا شکار تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر آپ تو خود اللہ کے نیک بندے ہیں، بھلا آپ کو کیا کسی دعا کی ضرورت ہوگی؟ بزرگ نے میری اس بات پر مجھے یوں دیکھا جیسے میں بہت بڑا احمق ہوں، اور حقیقتاً میری یہ بات احمقانہ ہی تھی۔ پھر یکدم ان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات ابھرنے لگی۔ میں بغور ان کے چہرے پر ظاہر ہونے والے تغیر کو دیکھتا رہا۔ وہ بڑے دکھی لہجے میں بولے، ضروری نہیں کہ اللہ کی شب و روز عبادت کرنے والا قرب الہی حاصل کر لے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ سے بہت دور ہوں، کاش مجھے بخش دیا جائے، میری اس خطا کو معاف کر دیا جائے جس نے میری زندگی کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اگر اللہ کی یاد میں مصروف نہ رہوں تو مجھے بے چینی پاگل کر دیتی ہے۔ بابا جی، ایسا کیا ہوا ہے آپ سے جو آپ اتنے پریشان اور دکھی ہیں؟ میرے اس سوال پر ان بزرگ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور وہ مشکل سے بولے، بیٹا، میں اللہ کا وہ گنہگار بندہ ہوں جس نے اللہ کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس بزرگ کا اعتماد توڑا تھا، اس کا بہت دل دکھایا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آج سے کئی سال پہلے میں تمہاری طرح کا ہی لاؤبالی سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ مجھے سیاحت کا بڑا شوق تھا اور صدیوں پرانے کھنڈرات سے مجھے جنون کی حد تک دلچسپی تھی۔ میں جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچا اپنے گھر سے نکل گیا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی سیر کی، جس جگہ جاتا وہیں چھوٹا موٹا کام کر لیتا اور اپنی ضروریات پوری کر لیتا۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کھلے آسمان تلے جہاں جگہ ملتی سو جاتا۔ ایک روز یوں ہی گھومتے پھرتے میں ایک ویران علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا جہاں دور دور تک بڑے قداور پہاڑ موجود تھے، مگر انسانی آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں میری دلچسپی کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے میں نے واپس پلٹ جانا مناسب سمجھا۔ ابھی میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک آسمان سرخ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخی تاریکی میں بدلنے لگی۔ امکان تھا بہت شدید طوفان کا۔ میں آسمان کے حالات دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دفتن اس قدر شدید طوفانی آندھی چلی کہ مجھے محسوس ہوا میرا وجود اس آندھی میں سنبھل نہیں پائے گا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گرتا پڑتا ایک پہاڑی ٹیلے کی طرف بھاگا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جو اس طوفان سے بچنے کے لیے بہترین پناہ گاہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس غار کے اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر مکمل تاریکی اور خاموشی تھی، مگر پھر اچانک ہی اس غار کے اندر روشنی پھیلنے لگی۔ میں نے غور کیا تو اس غار کے اندر سرنگ میں سے وہ روشنی آ رہی تھی۔ میں اس سرنگ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ روشنی میری رہنمائی کرنے لگی۔ وہ سرنگ نما راستہ جیسے ہی ختم ہوا، مزید ایک غار آ گیا۔ میں جیسے ہی اس غار میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا، کیونکہ غار میں سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس سونے کی چمکتی ہوئی روشنی سے گویا میری آنکھیں چندھیانے لگی تھیں۔ میں بے قابو ہو کر اس سونے پر ٹوٹ پڑا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ میں نے جیسے ہی سونے کی اینٹوں کو چھوا،
کوئی چیز آ کر میری گردن کے ساتھ لپٹ گئی اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں بدحواس ہو کر زمین پر گر پڑا۔ دفعتاً اس کا منہ میرے سامنے آیا تو میری آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ وہ ایک خوفناک سانپ تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے بڑے غضبناک انداز سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اس سانپ کی مضبوط گرفت سے اپنی گردن چھڑانے لگا، مگر اس کی گرفت سے چھٹکارا پانا میرے بس سے باہر تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی میری گردن کی ہڈیاں توڑ سکتا تھا یا اپنے خطرناک پھن سے مجھے ڈس سکتا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے اذیت ناک لمحات کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یک لخت عجیب بات ہوئی۔ وہ سانپ جھٹکے سے میری گردن سے الگ ہو گیا اور پھنکارتا ہوا یوں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا جیسے وہاں کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ میں اپنی گردن کو سہلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ چند ثانیے پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ غیر یقینی تھا۔ میں سر جھکائے خود پر بیتنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ اس خطرناک زہریلے سانپ کا حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ میں سنبھل نہیں پایا تھا اور اس کی خوفناک گرفت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ممکن تھا وہ مجھے مار ہی ڈالتا، پر پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا نہ کیا۔ آخر کس نے اسے ایسا کرنے سے روکا؟ جیسے ہی یہ سوال میرے دماغ میں ابھرا، میرے کانوں میں بالکل دھیمی اور ہلکی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا، میں نے فوراً سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بے حد نورانی چہرے والے بزرگ جائے نماز پر بیٹھے ورد الہی میں مشغول تھے۔ ان کے چہرے سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اس قدر خوبصورت اور روشن کرنیں کہ جن کے سامنے سونے کی چمک بھی مان پڑ گئی تھی۔ بلا شبہ یہ وہی روشنی تھی جس کی رہنمائی میں اس غار تک پہنچا تھا۔ میں بے حد حیران ہوا اور فوراً اٹھ کر بزرگ کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو تم؟ تھوڑی دیر بعد اس بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، مگر ان کو میری موجودگی کا اندازہ تھا۔ میں بھٹک گیا تھا، طوفان سے بچنے کے لیے یہاں پناہ ڈھونڈنے آ نکلا۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اب طوفان ٹل چکا ہے، جاؤ اور یہاں واپس کبھی مت لوٹ کر آنا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ میں ایک غریب انسان ہوں، یہاں بہت سا سونا پڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے کچھ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ حقیقی غریب تو وہ ہوتا ہے بیٹا جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ جب ایمان کی دولت انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاتا ہے۔ اس انسان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ دنیا کے سب پوشیدہ خزانے سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، مگر اس شخص کو سوائے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی طلب کے سب بیکار لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل لالچ اور ہوس سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں گے کچھ سونے کو ساتھ لے جانے کی؟ میں ان کی اس قدر خوبصورت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ بزرگ بولے، یہاں سے صرف تم 5 سونے کی اینٹیں لے جا سکتے ہو، مگر یہ جو سامنے سونا پڑا ہے اس میں سے نہیں۔ تمہیں واپس اسی غار میں جانا ہوگا جس سے گزر کر تم یہاں آئے ہو، وہاں سے سونے کی 5 اینٹیں تم لے جانا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اپنا سفری تھیلا اٹھا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی غار میں پہنچ گیا جس میں طوفان سے بچنے کے لیے میں آیا تھا۔ اس وقت اس غار میں تاریکی تھی، مگر اب وہ غار مکمل روشن تھا۔ وہ کیسی روشنی تھی میں کچھ نہ سمجھ سکا، اور اس وقت مجھے کسی اور چیز پر غور کر دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ میرے سر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا، مجھے کسی اور چیز کا ہوش ہی کہاں تھا۔ اب اس غار میں بے شمار سونے کی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتنا سونا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سب کچھ ایک خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا یہ وہم دور کرنے کے لیے میں نے خود کو 2-3 بار چٹکی بھی کاٹی۔ میں نے فوراً اپنا سفری تھیلا سامنے رکھا اور اس میں سونے کی 5 اینٹیں اٹھا کر ڈال دیں، اور جیسے ہی میں اس غار سے نکلنے کے لیے آگے بڑھا، ایک شیطانی خیال نے گویا میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ بزرگ تو دوسرے غار میں اپنی عبادت میں مگن ہے، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں، تو کیوں نہ مزید سونا اپنے تھیلے میں ڈال لوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ مگر وہ سانپ، اس سانپ کا خیال آتے ہی میں نے خوفزدہ انداز سے چاروں طرف دیکھا، مگر اب سانپ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔
اپنی اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد میں دوبارہ سونے کی اینٹوں کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی میں نے ایک اینٹ کو اٹھایا تو وہ سونے کی اینٹ میرے ہاتھ لگتے ہی آگ کا جلتا ہوا انگارہ بن گئی اور بے ساختہ میرے منہ سے بڑی دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے اس انگارے کو نیچے پھینکنا چاہا، مگر وہ انگارہ تو گویا میرے ہاتھ سے چمٹ گیا تھا۔ میں متواتر چیختے ہوئے زمین پر گر گیا اور اس انگارے والے ہاتھ کو پکڑے زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اسی اثنا میں وہ بزرگ اچانک میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا صرف 5 اینٹیں اٹھانا یہاں سے، دیکھ لیا نا اپنی لالچ اور کسی دوسرے کے اعتماد کو دھوکہ دینے کا نتیجہ؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تو مجھے دنیا کی کچھ خبر نہیں؟ مگر تم لوگ نہیں جانتے، جو شخص اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسا فہم عطا کرتا ہے جس کو سمجھنے کا تم جیسے بندوں کو کوئی شعور نہیں۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، خدارا مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں شدید تکلیف میں روتے ہوئے بولا۔ ان بزرگ نے منہ میں کچھ پڑھ کر جیسے ہی میرے ہاتھ پر پھونک ماری، وہ آگ کا انگارہ فوراً میرے ہاتھ پر سے غائب ہو گیا اور شدید تکلیف اور جلن بھی ختم ہو گئی۔ میں روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں نوجوان، یہ تو تمہاری ایک آزمائش تھی، لیکن لالچ میں آ کر تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اگر تم میری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے، میری دی ہوئی آزمائش پر پورا اترتے تو یہ سب خزانہ تمہارا ہوتا، مگر افسوس تم نے شیطان کی پیروی کی۔ میں روتے ہوئے گڑ گڑایا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے اپنے دستے فیض میں لے لیں۔ مگر میں اپنا اعتماد کھو چکا تھا اور اپنے اندر سر اٹھانے والے شیطان پر قابو نہ پا سکا تھا، سو وہ بزرگ اور سونا پلک جھپکتے ہی یوں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوا جیسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر اس روز کے بعد وہ بزرگ کبھی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس واقعے کے بعد میرا اس دنیا سے دل بالکل اچاٹ ہو گیا اور کہیں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے اندر کی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے باقاعدگی سے نماز ادا کرنے لگ پڑا۔ اسی سے میرے دل کو سکون ملا۔ اسی سکون میں ہر لمحہ رہنے کے لیے میں نے زیادہ سے زیادہ خود کو ذکر الہی میں مشغول کر لیا۔ مگر جب بھی ان بزرگ کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں ندامت میں ڈوب جاتا ہوں۔ کاش وہ بزرگ مجھے پھر مل جاتے تو میں ان سے معافی مانگ سکتا۔ مجھ سے جو خطا ہوئی یہی سوچ کر کانپتا ہوں کہ اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں۔ وہ بزرگ چپ ہوئے اور اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگے۔ میں چپ رہا۔ میرے پاس ان کے لیے کہنے کو کچھ نہ تھا، مگر میں ان کے لیے اللہ سے دعا میں معافی کی درخواست ضرور کر سکتا تھا۔ میں نے یہی کیا اور مسلسل کئی روز تک ان بزرگ کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوا، یوں لگا جیسے میرا اپنا بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور ان بزرگ کے جنازے میں شریک ہوا۔ جنازے میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ اس روز شدید گرمی تھی، مگر پھر اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ یقیناً آسمان بھی ان کی موت پر سوگوار تھا۔ ان بزرگ کا مزار لوگوں نے بنا دیا اور آج بھی اس مزار سے اٹھنے والی خوشبو دور دور تک محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی ان کے مزار پر دعائیں مانگنے آتے ہیں وہ لازمی قبول ہوتی ہیں۔ جس شخص کے اتنے عقیدت مند ہوں اور اللہ اس کے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہو، وہ شخص کیسے بخشا نہیں گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ پہاڑ کے غار میں ملنے والے ان بزرگ نے ان کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا ہوگا، تبھی اللہ نے ان کو اپنی ہدایت اور رحمت سے نوازا اور اس قدر عزت دی کہ تارک الدنیا ہونے کے باوجود لوگ جنگلوں میں بھی ان کا فیض لینے ان کے پاس آتے تھے۔ ان بزرگ کی تمام ہدایات کو میں نے اپنے پلے سے باندھ لیا تھا کہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تقویٰ سے کام لینا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ کچھ بھی منزل پانے کے لیے آزمائش شرط ہوتی ہے، جس پر پورا اتر کر ہی انسان کو اپنی منزل مل سکتی ہے۔ ان بزرگ کی بتائی ہوئی تمام ہدایات ہی میری زندگی کی کامیابی کا اصل ذریعہ ہیں۔